सलाम। आज क्रिश्चियन टॉक्स में हमारे साथ रेवरेंड मुजफ्फर नाजी जिनसे हम बात करेंगे सलीबी कलमात के बारे में, जो मसीह यीशु ने आखिरी लम्हात में जान देने से पहले बयान किए, जो हमारी बहुत ही वैल्यूएबल है और हमें उनका जानना और सीखना हमारे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि मसीह यीशु नासरी बनी और इंसान की खताओं के और गुनाहों के बाइस अपनी जो जान को है वो सलीब पर मसलूब कर रहे हैं हमारी खातिर। और हम इसमें ये भी देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़ात अक़दस में कोई गुनाह नहीं किया। ये इंसान की रफ़ाक़त और मोहब्बत का तकाजा है कि वो अपनी जान हमारी खातिर दे रहे हैं, उनके लहू के वसीले से हम निजात पाएं, क्योंकि इब्ने आदम लूका की अंजील के मुताबिक खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। तो आज हम रेवरेंड मुजफ्फर नाजी से बात करेंगे 3 कलमात के सलीबी कलमात के हवाले में से, जिनमें सबसे पहला होगा कि मैं प्यासा हूँ। सेकंड में हम डिस्कशन करेंगे नंबर 6 तमाम हुआ, और फिर इसके बाद 7 नंबर करेंगे कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मारिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Again, welcome to Christian Talks. It's my pleasure to be here again. हाँ जी, welcome you on Christian Talks. I'm really glad to have you here. ठीक है, थैंक यू, गॉड तो ब्लेस। सर आज हम बात करेंगे जो सलीब पर मसीह यीशु के कलमात के बारे में, जो 6 घंटे के राउंड अबाउट का एक टाइम था जिसमें बहुत से वाकयात रूह पजीर हुए और मसीह यीशु ने वहाँ 7 कलमात कहे, जिनमें से हम बात करेंगे अभी 5वें के बारे में। मसीह यीशु कहता है कि मैं प्यासा हूँ। इसके हवाले से हमें बताएं। थैंक यू। हाँ, ये आज जो अभी आपने बताया कि ये 3 कलमों का एक सेट होगा, इख्तिसार के साथ बात करेंगे। जी बिल्कुल। वैसे तो एक कलमा अपनी जात में बहुत बड़ा मजमून है, बहुत बड़ा लेक्चर है, ठीक है। याद रखें कि ये 7 सलीबी कलमात जो जिन्हें हम कहते हैं, ये यीशु मसीह के जमीनी मिशन के डेक्लरेशन है। जो मकसद यीशु मसीह आसमान से अपने बाप से, खुदा से लेकर आया था, यानी इंसानों का कफारा देने के लिए, इंसानियत को दोबारा खरीदने के लिए, उनको दोबारा वापस लाने के लिए, उनको रिस्टोर और बहाल करने के लिए, ये जो सारा प्रोसेस था सलीब तक पहुंचने का, इससे पहले कि यीशु मसीह अपनी जान दे दे, वो पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहता था कि उसका जान देने का मकसद क्या है, कारण क्या। तो ये दरअसल यीशु मसीह के कफारे के हवाले से पब्लिक डिक्लेरेशंस हैं, जो उसने उस वक्त की हुकूमत को, हाकमे वक्त को और उस पब्लिक को जो दुनिया के कोने कोने से आई हुई थी। ये ईद फसा का मौका था। यहूदी जो दुनिया भर में तितर बितर थे, वो सारे इस बड़ी ईद पर यरूशलेम में जमा होते थे, वो सब जमा थे। तो इस ईद पर लोग अपना कारोबार लगाते थे, मंडियां भी लगाते थे, स्टॉल्स लगाते थे, दूर दराज के मुल्कों से आते थे, दूसरे शहरों से आते थे, और दूसरी तीसरी कौमों के लोग, यानी बहुत सारी, एग्जैक्ट, तो बहुत सारी कौमों के लोग। तो हाकमे वक्त उस वक्त रोमी हुकूमत थी, शहनशाही दौर था, एम्पायर थी, रोमन एम्पायर थी, और ये काम उस वक्त यरूशलेम शहर में हो रहा है, ठीक है, जहां, और ये एक चौराहे पे, मैं तो उस जगह भी गया हूं जहां यीशु मसीह की मसलूबियत हुई, तो मैं अंदाजा कर सकता हूं। तो वो एक गुजरगाह थी, वो एक चौराहा था जहां लोगों का आना जाना, और फिर ये ईद के अयाम थे, ठीक है, और लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए हुए थे, और हर किस्म के लोग थे वहां आते जाते। तो यीशु मसीह का मकसद ये था कि मैं सिर्फ खामोश मौत नहीं मरने वाला, मैं डिक्लेयर करके जाऊंगा, मैं लोगों को बता के जाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो पहले कलमे से लेकर आखिरी कलमे तक, मुझे आपने बताया कि कुछ कलमे आपने रिकॉर्ड करवा लिए हैं, कर आज हम 3 कलमों पर बात करेंगे। तो वो तरतीब के साथ जो यीशु मसीह ने बातें की, खुदा बाप से बातें की, अपने शागिर्दों से बातें की, और पब्लिक से बातें की, उन घंटों में सुबह 9 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक का जो सारा वाकया था, उसमें यीशु मसीह ने जितनी बातें की, जितने कलमात कहे, उनको हम सलीबी कलमात कहते हैं। और वो यीशु मसीह के कफारे की, मौत की पब्लिक डिक्लेरेशंस हैं। और उसमें 5वां कलमा जो आपने कहा वो है मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह बताना ये चाह रहा है वहां कि जब कोई इंसान मेहनत करता है, मुशक्कत करता है,
کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے۔ تو در حقیقت یسوع مسیح بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میں بنی ہوئے انسان کو خریدنے کے لیے ایک جنگ لڑ رہا ہوں، شیطان اور شیطانی قوتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ارواح جو ہیں عالم کی، جنہوں نے انسان کو اپنی طرف خریدا ہوا ہے، انسان کو خرید لیا، اور خدا جو ہے یسوع مسیح وہ محنت کر کے اس غلامی سے ایگزیکٹ ان کو چھڑانے کے لیے اپنے خون کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو واپس خدا کی طرف لے کر آنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس پہ بہت محنت لگتی ہے، اور وہ محنت کر کر کے میں پیاسا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ سمجھے کہ یہ صرف جسمانی پیاس کی بات کر رہا ہے، وہ جلدی سے اس کے لیے وہ میں لے کے آئے، سرکہ لے کے آئے، اسپنج کے ساتھ بھگو کے اس کے منہ کو لگایا۔ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس سے اس کی تکلیف جاتی رہے گی، یہ کوئی بات نہیں کرے گا، یہ پانی نہیں مانگے گا۔ لیکن یسوع مسیح نے جو ہے وہ چکھ کے چھوڑ دیا، وہ پت ملی میں یسوع مسیح نے نہیں پی، اس لیے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو دکھ کا پیالہ ہے، یہ جو نجات، انسانیت کی نجات کے لیے جو پیالہ ہے دکھوں کا، جو میں پینا چاہتا ہوں، اس کو میں اپنی باڈی کو سن کر کے نہیں پینا چاہتا، بلکہ میں اس کے دکھ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، محسوس کر کے، اور انسان کو پتا چلے کہ مجھے اس کو خریدنے میں کتنے دکھ سہنے پڑے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پچھلے ہفتے ہی میری ایک داڑھ کا مسئلہ تھا، تھوڑی ہل رہی تھی تو درد بھی ہوتی تھی تو تنگ کرتی تھی، تو میں ڈینٹسٹ کے پاس گیا تو اس نے نا انجیکشن بھر دیا، کہتا ہے میں انجیکشن لگاتا ہوں تو نکال دیتا ہوں، سن ہو جائے گا نا، آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس کے بغیر ہی نکالیں، کوئی بات نہیں، میں برداشت کروں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بات کرنے کا مقصد ہے کہ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں پت ملی میں پی کر سن کر لوں اپنی باڈی کو، میں گناہ کے بدلے جو دکھ ہے انسانیت کا اس کو محسوس نہ کروں، نہیں، I want to declare to the public، میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں انسانیت کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے گناہوں کے دکھوں کے بدلے پیاسا ہوں۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کی طرف سے مجھے کیا رسپانس چاہیے؟ Now you should be thirsty for me۔ عبرانی میں اس نے صرف ایک لفظ بولا، سمیتی، میں پیاسا ہوں، اور پیاسا وہ ہمارے رسپانس کا پیاسا ہے۔ یسوع مسیح نے جو دکھ اٹھایا ہے ہمارے گناہوں کے بدلے، وہ پیاس ہے اس کو۔ اب اس کے بدلے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کو رسپانس کریں، اور ہم اس کی روح کے پیاسے ہوں، ہم اس کے پیار کے پیاسے ہوں، ٹھیک ہے۔ خدا کرے کہ ہم یسوع مسیح کے اس قیمتی خون کو، اس کے اس قیمتی کفارہ بخش موت کے معنی کو سمجھیں اور اس کی پیاس کو سمجھیں، وہ ہماری روحوں کو بلاتا ہے۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ سو بھائی ہم بات کریں گے نیکسٹ تمام ہوا۔ اگلا چھٹا کلمہ ہے تمام ہوا۔ عبرانی زبان میں یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، یسوع مسیح نے عبرانی میں یہ کلمہ بولا، نشلام، ون ورڈ ہے یہ بھی، تمام ہوا۔ اس میں کئی باتیں ہیں لیکن چند ایک باتیں نہایت اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ نشلام ایک ایسا لفظ ہے، شالیم، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی چیز قیمت دے کر چھڑانا۔ اب یسوع مسیح اس میں 2-3 باتیں ہیں، ہائی لائٹس ہیں۔ پہلی بات، پرانے عہد نامے میں ایک سسٹم تھا قربانیوں کا، چھوٹی موٹی خطائیں معاف کرنے کے لیے جانوروں کی قربانیاں کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر، اپنی قربانی، اپنے بدن کی قربانی پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ قربانیوں کا وہ سلسلہ جو انسان اپنی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے سال بسال دیتا ہے، وہ اپنے جانور سردار کاہن کے پاس ہیکل میں لے کر جاتا تھا۔ سردار کاہن چیک کرتا تھا کہ یہ جانور عیب والا تو نہیں ہے، بے عیب جانور ہونا چاہیے، بے عیب جانور کی قربانی، پھر اس کا خون لے کر اندر
عہد کے صندوق کی چھت پر رحم گاہ پر چھڑکا جاتا تھا تاکہ خدا دیکھے کہ ہاں اس قوم نے اپنے گناہوں کی قربانی مجھے پیش کی ہے، پھر خدا ان کے گناہوں کو معاف کرتا۔ تو خدا نے اصل میں مسیح نے یہ کہا کہ قربانیوں کا وہ سلسلہ جو صدیوں سے آ رہا ہے اس کو میں نے تمام کر دیا، اس کو میں نے ختم کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جانوروں کا خون انسان کے گناہ کو معاف کرے، بٹ اس کے ساتھ ہی بغیر خون بہائے معافی بھی نہیں، اور وہ خون پاک برے یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دیتا ہے، پاک کرتا ہے۔ دوسرا، چونکہ انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اس دنیا داری کی وجہ سے شیطان کے ہاتھوں پکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو نشلام کہہ کر عبرانی میں تمام ہوا۔ یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کا فدیہ دے دیا ہے، انسان کے بدلے انسان، خون کے بدلے خون کی جو ڈیمانڈ تھی وہ میں نے ادا کر دیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ جانوروں کا خون انسان کی قیمت ادا کر سکے۔ انسان خدا کی صورت اور شبیہ ہے، اور جانور ایک صرف ذی روح چیز ہے، لیکن انسان خدا کی صورت اور شکل ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا انسان کو بچانے کے لیے، انسان کو خریدنے کے لیے واپس شیطان کے ہاتھ سے یسوع مسیح نے نشلام کہہ کر یہ کہنے کی کوشش کی یا بتانے کی کوشش کی کہ میں نے آپ کی قیمت ادا کر دی ہے۔ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں رقماں تر گئیاں، نشلام جو قرض تھا ہمارے اوپر وہ یسوع مسیح نے ادا کر دیا اپنے خون کے بدلے، نشلام کہہ کر تمام ہوا۔ اس میں وہ قربانیوں کا سارا سلسلہ تمام ہوا، اس میں یسوع مسیح نے قیمت چکا کر ہمیں شیطان کے ہاتھوں سے آزاد کر کے خرید لیا اپنی بادشاہی کے لیے، تو کہہ دیا اب تم میرے ہو۔ اور اب رسپانس کیا ہے؟ اب خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے خون کی قدر کریں، ٹھیک ہے۔ کلوری دے سہارے پاپی بچ دے نے سارے، تیری قدر او جانے جڑا خون پچھانے۔ اب یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر ہمیں واپس خرید لیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خون کی قدر کو پہچانیں۔ خدا ہمیں برکت دے۔ بالکل ایسے ہی کہ مسیح یسوع نے باپ نے جس منصوبے کے اس کو بھیجا اس منصوبے کو پورا کیا اور کہا کہ تمام ہوگا، اور آج مسیح میں نور ہوتے ہوئے ہماری رسپانسبلٹی بھی کہ ہم راست بازی سے، سچائی سے چلیں اور خدا کے احکام کو مانیں، جو آج نور کے فرزند ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے۔ تو بھائی نیکسٹ ہم کلمے کو دیکھیں گے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہاں ماریا، یہ کلموں کی لسٹ میں آخری اور 7واں کلمہ ہے۔ جی بالکل، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ Into thy hands I commend my spirit, او فادر، ٹھیک ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سپرد کر۔ جب یسوع مسیح نے دیکھا کہ میں نے جو پبلک ڈیکلریشنز کرنی تھی، میرے چوگرد جمع لوگ، وہ تماشا دیکھنے والے، وہ لان تان کرنے والے، ٹھیک ہے، وہ تانا زنی کرنے والے، رومی سپاہی، وہ ایلیٹ، فقی، فریسی، ہر طرح غیر قوام کے لوگ سب دیکھ رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے وہ ساری باتیں پبلکلی کہیں، پبلکلی سنی گئیں۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے ایک پروفیٹک بات کہی، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ جو یسوع مسیح نے بات کہی، یہ جب میں نے اس کو چیک کیا تو یہ در حقیقت ایک پروفیسی ہے، یہ ایک پروفیٹک بات ہے، اور یہ زبور 31 میں ہے۔ زبور 31 اس کی 5ویں آیت، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ یہ داؤد نبی کا زبور ہے، اور داؤد نبی نے زبوروں میں سب سے زیادہ یسوع مسیح کی موت کے حوالے سے پیشین گوئیاں کی ہیں، جس میں زبور 22 ہے، زبور 69 ہے، زبور 31 ہے، اور بھی چند ایک زبور مزامیر ہیں جس میں یسوع مسیح کی موت کے حوالے سے پیشین گوئیاں، پروفیسیز موجود ہیں۔ لہذا یہ نہ صرف یسوع مسیح کی پبلک ڈیکلریشن ہے، بلکہ یہ ایک پروفیٹک جو ہے وہ فلفلمنٹ ہے،
یہ یسوع مسیح کی ایک وہ پیشین گوئی ہے جو اس نے پوری کی ہے، جو داؤد نبی نے یسوع مسیح کے حق میں کہی کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ نمبر 1 کہ یہ ایک پیشین گوئی کی تکمیل ہے۔ ویسے تو یسوع مسیح کی صلیبی موت کے سارے واقعات اور ایک ایک بات ہر کسی نہ کسی پروفیسی یا پیشین گوئی کی تکمیل ہے، فلفلمنٹ ہے۔ اور اس کا ایک اور کنیکشن ہے، ہر ایک یہودی ایڈلٹ جو ابن شریعت ہوا کرتا تھا، جو شریعت کو سیکھ لیتا تھا، پڑھ لیتا تھا، اس کے اوپر یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ خدا کو باپ جانے، ٹھیک ہے، اور ہر روز شام کے وقت اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ دعا کے طور پر پڑھے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اور یہ شام ہونے سے پہلے، سو جانے سے پہلے، لہذا یسوع مسیح نے صلیبی کلمات کے خاتمے پر شام سے پہلے، قبر میں سو جانے سے پہلے، یہ اب بطور ابن شریعت ہوتے ہوئے، بلکہ اس کے بعد تو وہ ایک استاد تھا، ایک ربی تھا، اور اس نے یہ دعا کہی۔ پھر اس نے لفظ خدا استعمال نہیں کیا، اس نے باپ استعمال کیا ہے۔ اس نے پبلک ڈیکلریشن میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا عام جنتا کا ہے پر میرے لیے وہ باپ ہے، کیونکہ یوحنا نے یہ پہلے سے کہہ دیا کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر۔ تو یہ بات یسوع مسیح نے ثابت کی کہ میرا رشتہ خدا کے ساتھ جسٹ خدا نہیں ہے، وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ لہذا اس نے اپنی روح سو جانے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے یہ پبلکلی ڈکلیئر کیا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اصل میں اپنے اس زمینی مشن کو اینڈ کر دیا ہے، اس نے کمپلیٹ کر دیا ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے خدا نے مجھے بھیجا تھا کہ میں بنی ہوئے انسان کے لیے اپنی جان دوں، اور انسانوں کو جو شیطان کے ہاتھوں میں بک چکے ہیں خرید کر واپس لے آؤں، ان کو بحال کر دوں، وہ مشن میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اب میری شام ہو رہی ہے، my day is over, I have done my job, therefore oh Father I commend my soul spirit into your hands۔ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میرا مشن، میری ذمہ داری، میرا مقصد جو تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس سے 2-3 باتیں ہم سیکھتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنے ہر کام میں، اپنے دن کی کام کاج کے بعد، اپنے ہر مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے خدا کو یاد رکھیں، تاکہ جو کچھ کرو جی سے کرو، اور یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، انسانوں کے لیے نہیں۔ اس لیے ہر کام کے اینڈ پہ خدا کے ہاتھوں میں سپرداری دیں اپنی، اور اپنے مشن کی، اور اپنے کام کاج کی، اور اپنے خاندان کی، تاکہ خدا ہم سب کو برکت دے۔ Beautiful lesson. Praise the Lord. Thank you so much for coming, and I hope this will be fruitful and flourish everyone. ہاں جی، سب کو برکت ملے۔ Thank you. God bless you. Thank you.